स्टार्ट से चलो, सही स्टार्ट ना। चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। आज इस्लामी तारीख़ के एतबार से 8 शवाल की तारीख़ है। रमज़ान मुबारक का महीना हम गुज़ार चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फ़ितर के अय्याम भी गुज़र गए, और ईद उल फ़ितर के अय्याम के फ़ौरन बाद जो दूसरे हफ़्ते का आगाज़ हो रहा है वो उसके मुताबिक आज पहला दिन है 8 शवाल। और 8 शवाल तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा दिन है कि जिस दिन आज से कोई 100 साल से चंद अरसे कम 1344 हिजरी में सऊदी अरब के अंदर जन्नतुल बक़ी में अइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए कराम के क़ुबूर को, मज़ारात को आले सऊद ने मिस्मार किया। और उसके बाद से अब तक जो इन मज़ारात की हालत है और इन पाक क़ुबूर की जो हालत है वो पूरे आलम इस्लाम के सामने है। तो हर साल जब भी ये दिन आता है तो तारीख़ी तौर पर उस दिन जो इन मज़ारात के साथ सलूक रवा रखा गया, उसकी वजह से मुसलमानों के दिल चाहे वो उसी सरज़मीन के ऊपर हों या पूरी दुनिया के अंदर जिस जिस सरज़मीन के अंदर रहते हों, उन सब के क़ुलूब जो है वो मग़मूम हो जाते हैं, और वो उन पाक हस्तियों के मज़ारात की तामीर और उनके क़ुबूर के एहतराम का पूरी दुनिया से मुतालबा भी करते हैं। बहरहाल इसी हवाले से ये जो नशिस्त है इसका इनेकाद किया गया है। तो मैं मुख्तसरन चंद एक मतालिब आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहले मैं ख़ुद जन्नतुल बक़ी की अहमियत के हवाले से एक दो बातें आपके सामने अर्ज़ कर लूँ कि तारीख़ी एतबार से अगर हम देख लें जन्नतुल बक़ी के हवाले से, तो जन्नतुल बक़ी मुसलमानों का सबसे क़दीमी क़ब्रिस्तान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब, तो उस वक्त यकीनी बात है कि यहाँ मौजूद सारे अफराद भी नो मुस्लिम थे, इससे पहले दायरे इस्लाम में नहीं थे। तो उनकी जो गुज़श्तगान की जो कब्रें थी वो किसी और इलाके के अंदर थी, मौजूदा जन्नतुल बक़ी से ज़रा हट के। लेकिन जब हुज़ूर अकरम ने हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ बढ़ने लगी, और फिर यकीनी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इंसानों के लिए एक हतमी तक़दीर है कि मौत हर सूरत में आनी है, तो जब सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की रहलत हो जाती है, तो उन्हें फिर जन्नतुल बक़ी के अंदर दफनाया जाता है। यानी मुसलमानों के लिए इसी मकाम को कि जो इस वक्त जन्नतुल बक़ी के नाम से मारूफ़ है, ये मुख्तस किया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की कब्रें होंगी, और मुसलमान अगर इस दुनिया से रहलत कर जाएँ तो वो इसी सरज़मीन के अंदर मदफून होंगे। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतहाई अहम जो सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, उनकी तदफ़ीन वहाँ पर फरमाई। बहरहाल तो यहाँ से आगे फिर जब भी मुसलमानों का इंतकाल होता था तो उनकी तदफ़ीन फिर इसी कब्रिस्तान के अंदर हुई। और उस वक्त जो
مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم تھے اور جو یہودی تھے وہ پرانے اپنے قبرستان کے اندر جو ہے اپنے مردگان کی تدفین کا سلسلہ انہوں نے برقرار رکھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ مختص قرار پائے۔ تو اس لیے اس قبرستان کے اندر جو ہے انتہائی اہم شخصیات مدفون ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں، صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد جو ہے اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، جن میں سے چند کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ میں سے بھی کئی ہستیاں جو ہیں وہ اسی قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر لوں کہ صحابہ کرام میں سے جن ہستیوں کی قبریں جو ہیں وہ اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، ان میں حضرت عثمان بن مظعون کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی جو اصحاب ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی، آپ کے قرابت داروں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر جو ہے وہ اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت حمزہ، حضرت سید الشہداء حمزہ علیہ السلام کی جن کی شہادت جو ہے وہ جنگ احد کے اندر ہوئی، ان کی قبر مطہر بھی جو ہے جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ اور خود حضرت حمزہ کے علاوہ باقی دیگر جو شہداء احد ہیں، جنگ احد کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو ان میں سے اکثر کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اگر بات کر لیں تو آپ کی کئی ازواج مطہرات کے قبور مبارک جو ہیں وہ اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، جن میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور باقی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہا، اور باقی دیگر جو ازواج ہیں ان کی قبور بھی اسی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کی قبر بھی جو ہے اسی جنت البقیع کے نزدیک جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو انتہائی اہم شخصیات اور بعض ائمہ طاہرین علیہم السلام کی قبور مطہرہ جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین، آپ کی قبر مطہر ایک روایت کے مطابق جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ البتہ روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ کی قبر مشخص نہیں ہے، وہ کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پوشیدہ کیوں ہے، چونکہ آپ کی وصیت یہی تھی کہ آپ کی قبر کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اگرچہ روایات کے مطابق آپ کو دفنایا گیا بقیع کے اندر، جنت البقیع کے اندر ہی، لیکن ایگزیکٹ طور پر اس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ آپ کی قبر کون سی ہے جنت البقیع کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آپ کے بعد جو موجود تھیں، اور ان کی قبر مطہر جو ہے وہ مخفی کیوں ہے، پوشیدہ کیوں ہے، اور آپ نے پوشیدہ رکھنے کی وصیت کیوں فرمائی؟ بہرحال آپ کی قبر وہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں خود نواسۂ رسول اور جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو ہے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہاں پر پھر دفنانے کی اجازت نہیں ملی، تو یہاں پر جو ہے جنت البقیع کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دفنایا گیا، اور آپ کی قبر مطہر یہاں پر موجود ہیں، یعنی جوانان جنت کے سردار کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو سید الساجدین ہیں، سید العابدین ہیں،
عبادت گزاروں کے سید و سردار ہیں، آپ کی قبر مطہر بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم، آپ کی قبر مطہر جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے طرف جو ہے منسوب ہے فقہ جعفری، ہمارا مکتب جو ہے، تو یہ کیا ہے، جنت البقیع کے اندر مدفون ہے۔ تو یہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں کہ جن کی قبور مطہرہ جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ازواج مطہرات کی بھی، اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت معروف جو صحابہ کرام ہیں ان کی قبور بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آل سعود کی جب یہاں پر حکومت بنی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص عقائد کے تحت جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن پر مشتمل اس ورثے کو، ان نشانات کو وہاں سے مٹا دیا، کہ چونکہ تاریخ کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ وہاں پر قبے بنے ہوئے تھے، ان کی بارگاہیں بنی ہوئی تھیں، اور ان کا باقاعدہ ان کے احترام کا ایک اچھا جو ہے وہ ماحول وہاں پر بنایا گیا تھا، اور پورے طول تاریخ کے اندر جو ہے یہ سلسلہ موجود تھا، برقرار تھا۔ لیکن جب آل سعود برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں مدینہ منورہ کے اندر بھی، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر جو قبرستان تھا مسلمانوں کا، وہاں اس کے اندر بھی جو بارگاہیں بنی ہوئی تھیں، جو قبے بنے ہوئے تھے، جو ان قبور کے اندر مزارات جو بنے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ گرا دیا۔ اور اس کے حوالے سے بھی تاریخ کے اندر یہی ہے کہ مدینہ کے اندر جو آل سعود کے جو سرکاری جو مفتی تھے، مفتیان، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا سب سے پہلے، اور انہی کے فتاویٰ کی روشنی میں ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، اور پھر ان قبور کے وہ جو ہے وہ ان کے اوپر موجود عمارت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ قبور کی صرف نشانیاں وہاں پر موجود ہیں، صرف چند ایک پتھر جو ہے ان کے اوپر رکھے گئے ہیں، اور ان کو اب یہاں پر میں اس کے حوالے سے چند ایک مطالب آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیں، جس چیز کو معیار قرار دے کر ان مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا، اور ان کے فتاویٰ کی روشنی میں آل سعود کی حکومت نے ان مزارات کو گرا دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شرک کی علامات ہیں، اور ان قبور کو پختہ نہیں ہونا چاہیے، اور چونکہ لوگ آ کر جو ہے ان قبور کی پرستش شروع کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ایسی نشانیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں ہے۔ لائق عبادت ہستی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کسی لحاظ سے، کسی عنوان سے کسی کو بھی شریک قرار نہیں دے سکتے، نہ عبادت میں نہ اس کی صفات میں، تو یہ بات بالکل طے ہے۔ تو جہاں تک ان مزارات کی طرف جانے کو شرک سے منسوب کرنا اور شرک قرار دینا، تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی آپ کی اس رائے سے متفق ہوں، بلکہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں اور اولیاء الہی ہیں، ان کے قبور کی زیارت کرنے کی اسلامی روایات کے اندر باقاعدہ تاکید بھی ہمیں ملتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے، صحابہ کرام کی سیرت بھی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ قبور کی زیارت فرماتے تھے۔ قبور کی زیارت سے مراد یعنی ان قبور کے اندر موجود جو اپنے نیک جو گزشتگان ہیں ان کی جا کر باقاعدہ زیارت کرتے تھے، ان صاحبان قبور کو جا کر باقاعدہ سلام بھی کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کے بعد سلام کا طریقہ بھی باقاعدہ بتلایا ہوا ہے۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی یہاں پر موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جیسے کہ تقریباً جو نیمہ شعبان ہے، شب برات جو ہمارے ہاں جس کے نام سے مشہور ہے، اس کے حوالے سے جو روایت پائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ جنت البقیع تشریف لے گئے رات کو، اور جا کر آپ وہاں پر عبادت
بجا لا رہے تھے اور اللہ رب العزت کی راز و نیاز میں آپ مشغول تھے۔ اور اسی طرح کئی اور روایتیں بھی موجود ہیں کہ جن کے مطابق رسول اکرم باقاعدہ جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، اور باقی اصحاب بھی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ جا کر قبور کی زیارت فرماتے تھے۔ اب دیکھیں عام طور پر یہ ہے کہ جب آپ ان اولیاء کرام کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے تو چونکہ وہ اولیاء الہی ہیں تو ان کی زیارت سے اور ان کے قبور پر جانے سے آپ یاد الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی یاد کی طرف انسان کیا ہے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ قبور کی تعظیم سے یا صاحبان قبر کی تعظیم سے انسان جو ہے وہ شرک کا شکار نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے انسان اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صرف فرمائی، اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف تبلیغ کرنے میں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں بسر کیں۔ تو لہذا جب آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو ان سے آپ اللہ رب العزت کے اور قریب ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو نیک افراد ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، جو اللہ رب العزت کی تعلیمات کے حامل ہیں، تعلیمات دینیہ کے حامل ہیں، کہ جن کو آپ اصطلاح میں عالم کہتے ہیں، عالم دینی کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں۔ تو ایسے نیک علماء کرام، ایسے نیک متقی افراد کی مجلس میں جا کر جب آپ بیٹھتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کے دین کے قریب ہوتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بجائے ان کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ تک، نہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ ٹھیک، تو اسی طرح جب یہ ہستیاں اس دنیا سے جائیں، یہ نیک لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو یقینی بات ہے ان کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ قبر ہے کہ جہاں پر جب آپ جائیں گے تو ان کے ذریعے دوبارہ آپ اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کرتے کہ وہاں جا کر آپ اس قبر کے اندر موجود چند پتھروں یا چند وہاں پر موجود اگر اس کے اوپر قبے ہیں تو اسی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جائیں اور یاد الہی سے غافل ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس کی نشانی ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ قبور، وہ مزارات ائمہ طاہرین کی کہ جو اس وقت آباد ہیں، کہ جہاں پر اس وقت رونقیں ہیں، وہاں پر جاتے ہوئے ہم بالکل یہی محسوس کرتے ہیں کہ جب ان قبور اور ان مزارات اور ان روضوں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کی طرف ہم اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور دین کے اوپر عمل کرنے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے میں ہم اور زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سے ہم دین کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں، نہیں یہ کہ خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے دین کے اندر کسی نئی چیز کا اور اضافہ کر لیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ حج کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کریں یہی حقیقت میں دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حوالے سے بھی یہ فرماتا ہے کہ یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور خود جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنت الفردوس بھی متقین کے لیے ہے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت ہم نے سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو تقویٰ ایک ایسی صفت ہے کہ جو جنت تک پہنچنے کا باعث ہے، اور جنت میں یقینی بات ہے وہی پہنچیں کہ جو دائرے دین کے اندر رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے شرک سے دور ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شاعر الہی کی تعظیم کرنے کو تقویٰ کا سبب قرار دیا، کہ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے، جس کا نتیجہ جو ہے اللہ رب العزت کی قربت ہے۔ تو اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا کہ شاعر الہی کی تعظیم جو ہے وہ جنت التقویٰ کے قربت کا باعث ہے،
دلوں میں تقوی کے قریب ہونے کا، پیدا ہونے کا باعث ہے۔ اب یہ شاعر الہی کیا ہیں؟ تو خود قرآن کریم کے اندر کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شاعر کے بارے میں کچھ آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک دو پیش کر لوں، پھر اس کے بعد جو اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے نکالیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام۔ وہ یہ دیکھیں، قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کہ جن سے آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، ان کے حوالے سے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، یعنی قربانی کی خاطر آپ نے ان کو خاص کر دیا، اور نہ ان لوگوں کی کہ جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں روکا۔ اب اس میں کچھ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی، شاعر الہی کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کریں، یعنی جب آپ نے اس کو حج کے موقع پر اللہ رب العزت کے بیت الحرام کی زیارت کے موقع پر اس کی قربانی کے لیے جب آپ نے مختص کر لیا ہے، تو اب یہ جو جانور ہے یہ اب عام جانور نہیں ہے، اس کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کی کہ جن کے گلے میں آپ پٹے ڈال دیتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں وہاں پر قربان کرنے کی نیت سے، اور اسی طرح جو لوگ راہ خدا کی اللہ رب العزت کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں اس راہ کے اوپر گامزن ہوتے ہیں، تو ان کی بھی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر شاعر الہی کی بے حرمتی حرام ہے، یعنی شاعر الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ جانور ہے، قربانی کے یہ جانور ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، آپ نے نیت کر لی، تو اس سے اللہ رب العزت کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اب اس جانور کی بے حرمتی سے بھی آپ کو روکا گیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر صفا اور مروہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میں آیت کریمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر لوں، آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ مقامات ہیں اس روئے زمین کے اوپر، وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت بی بی ہاجرہ نے جو ہے وہ چکر لگائے، 7 چکر جو آپ نے لگائے، تو اس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور کل قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کی جو اس گھر کی زیارت کرتے ہیں ان کے اوپر لازم قرار دیا کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر میں سے قرار دیا، اور شاعر کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ دوسری آیت میں ہم نے وہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی بے حرمتی نہ کریں، اور سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شاعر کی تعظیم کریں تو یہ تقوی، دلوں کے اندر تقوی کے پیدا ہونے کا باعث ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے جو ایک اور اسی طرح چند اور آیت بھی ہیں جن میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے صرف پیش کر لوں کہ جہاں سورہ مبارکہ حج ہے، اور سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 36، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی وہ اونٹ اور وہ جانور کہ جو حج کے دوران اللہ رب العزت کی قربانی کے لیے خاص کیے جاتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو شعائر الہی میں سے قرار دیا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ یہ شعائر الہی میں سے ہیں اور ان کے اندر تمہارے لیے خیر اور برکت کو قرار دیا ہے، اور جب انہیں قربان کرنا چاہیں، جب ان کی قربانی پیش کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت کا پھر نام لے لیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو شاعر الہی میں سے قرار دے دیا، اور شاعر الہی کی تعظیم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا باعث قرار دے دیا، شاعر الہی کی بے حرمتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو اب دیکھیں یہ جو آیات کریمہ ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی نشانی قرار پائے ان کی آپ تعظیم کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اور جب اللہ رب العزت نے بے حرمتی سے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ یقینی بات ہے وہ کام جائز نہیں ہے، اور ان کی تعظیم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو بس یہ کام آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار پائے کہ جن میں سے ان آیات کریمہ کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کے جانور بھی نشانی قرار پا سکتے ہیں، شاعر میں سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اونٹ کہ جسے آپ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ جانور کہ جسے آپ نے خاص نشانی کے ذریعے راہ الہی میں قربان کرنے کے لیے الگ کر کے رکھا تو وہ شاعر الہی میں سے، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر آپ جا کر سعی کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے شاعر الہی میں سے قرار دے دیا۔ تو اب کیا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس مخصوص مائنڈ سیٹ کے مطابق کہ جس کے مطابق کیا ہے انہوں نے ان قبور کو، ان مزارات کو، ائمہ طاہرین کے صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا، تباہ کر دیا، کیا یہاں پر ان جانوروں کی تعظیم سے، ان صفا و مروہ کی مقامات کی تعظیم سے، ان چیزوں کی تعظیم سے خدا نخواستہ انسان یاد الہی سے غافل ہو جاتے اور انہی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یا یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے؟ یقینی بات ہے ہر انسان یہی کہے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اور نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے، علامت ہونے کا مطلب یہ کہ ان سے آپ اللہ رب العزت کے دین کے اور قریب ہو جائیں۔ تو جب یہ نشانیاں قرار پا سکتی ہیں تو اولیاء الہی، صحابہ کرام، امہات المومنین، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اہل بیت بطریق اولا کیا ہیں؟ شاعر الہی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کی علامات ہیں کہ ان کے ذریعے، ان کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو جائیں کہ تو آپ دین کے قریب ہوں گے، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے۔ تو اس لیے ان کی تعظیم نہ صرف یہ کہ حرام نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کے مطابق ان کی تعظیم تقویٰ کے قریب ہونے کا باعث بھی ہے۔ اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ کسی کو کچھ مدت کے لیے کوئی حکومت ملے اور پھر وہ طویل عرصے سے موجود اسلامی ثقافت اور آثار اور نشانیوں کو مٹانا شروع کر دے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے اس طرح پیش کر لوں کہ دیکھیں، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی حکومت آ جائے، اور جب وہ برسر اقتدار آ جائے، جب طاقت اس کے پاس آ جائے، پاور جب اس کے پاس آ جائے، تو پھر وہ یہاں پر یہ اعلان کر دے کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کو ہم مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، نابود کر دیں گے، زمین کے ساتھ یکساں کر دیں گے، ملیامیٹ کر دیں گے، اور وہی جو منٹو پارک پہلے تھا یہ وہی منٹو پارک قرار پائے۔ تو یہاں پر پاکستانیوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور عام صاحبان عقل یہاں پر کیا کہیں گے کہ آپ تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک نشانی یہاں پر موجود ہے کہ جس سے قرارداد پاکستان کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے جو اب پاکستان کی ایک علامت ہے، پاکستان کی ایک پہچان ہے، پاکستان کی ایک ثقافتی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنے اس دور اقتدار کے اندر کی جو ایک خاص مدت کے لیے آپ کو بہرحال یہ اقتدار حاصل ہو گئی ہے، آپ اس میں یہ خیانت کرنا شروع کر دیں کہ اس اثر کو اپنی قدرت اور اقتدار کے بل بوتے پر مٹانا شروع کر دیں، تو یہ تمام پاکستانیوں کے ساتھ ایک لحاظ سے ظلم ہے۔ پاکستانی اس ثقافت کو مٹانے کے جرم میں بعد میں آنے والے سارے کے سارے لوگ
اس حاکم کی یا اس حکومت کی ملامت کریں گے۔ تو اب 1400 سالہ تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ 1344 سے پہلے آپ تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ ذرا معلوم کر لیں، نیٹ کے اوپر بھی اگر آپ سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا کہ 1344 سے پہلے یہاں پر باقاعدہ جنت البقیع کے اندر جو صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات وہاں پر موجود تھے۔ ان کے قبور کے اوپر باقاعدہ قبے بنے ہوئے تھے، اور یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی نشانیاں تھیں، اس کے آثار تھے۔ اب آپ کو ایک خاص وقت کے لیے حکومت مل گئی، اب آپ اس ثقافت کا بالکل خاتمہ کرنے لگ جائیں، یعنی کہ جن پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی یہ ملکیت ہے، اب اس کے اوپر کچھ عرصے کے لیے آپ مسلط ہو جائیں تو آپ اپنے مخصوص نظریات کی بنیاد پر ان آثار کو مٹانا شروع کر دیں۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ ہم اپنے اقتدار کے بعد اپنے خاص نظریات کے ذریعے جو ہے ان آثار کو مٹانا شروع کر دیں کہ جو صرف ہمارے ساتھ مربوط نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تمام مسلمانوں سے مربوط ہیں، ان سب کی مشترکہ میراث ہے، ان سب کا اس کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا وہاں پر رہنے والوں کا۔ تو اب ان آثار کو مٹا کر جو ہے ان کی نشانیاں جو ہے وہ مٹا کر ختم کر دیں اور اس کو دین کے ساتھ جو ہے وہ ملانے کی کوشش کر دیں، تو یہ یقینی بات ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ وقت دوبارہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی مدد سے مسلمان دوبارہ جو ہے ان مزارات کو تعمیر کر سکیں، ان قبور کے احترام کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف وہ دوبارہ اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ متوجہ ہو سکیں۔ اب دیکھیں، عام طور پر یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے تحت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اولیاء الہی ہیں ان کے مزارات کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور حالیہ دنوں میں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو ایک بہت بڑی خبر جو اس وقت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ شام کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر کو اور ان کے مزار کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے قبر کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں تو تاریخ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ جن کے مطابق ان قبور کی تعمیر حرام ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کو بنانا اور ان کے اوپر عمارتیں بنا دینا یہ کیا ہے، شرک کا باعث ہے۔ اس سے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بجائے انہی صاحبان قبور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے تحت جو ہے شام کے اندر اس سے پہلے بھی انہوں نے صحابہ کرام، انبیاء کرام اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے مربوط جو کئی صدیوں پر مشتمل جو آثار تھے ان کو ان خارجی دہشت گردوں نے، داعش اور ان سے وابستہ جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر جو وہ ہیں دہشت گردی میں مصروف ہیں، انہوں نے مٹانے کی کوشش کی۔ کچھ علاقوں کے اندر ان کو جب اقتدار ملا، کچھ علاقوں کے اندر ان کے پاس جب طاقت آ گئی تو انہوں نے ان آثار کو مٹانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اب یہ سلسلہ بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ اسی کو بنیاد بنا کر ایک مذہبی منافرت جو ہے وہ پھیلانے کی بہرحال کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جو قبور ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، اور جو اولیاء الہی ہیں ان کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اور آخر میں بہرحال دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ آل سعود حکومت کے اوپر پریشر ڈال کر وہاں پر جو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ازواج مطہرات کی جو قبور ہیں ان کی دوبارہ تعمیر کر سکیں، اور وہاں پر جو مزارات ہیں ان کی دوبارہ پہلے کی طرح جو ہے وہ تعمیر کر سکیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہاں پر ان کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ بھی دعا ہے کہ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ اور آخر میں اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن حیدرآباد ڈویژن کے ممنون ہیں کہ انہوں نے یہ موقع دیا۔
اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔